बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज बात होगी कैदी नंबर 804 की, जिसे कमज़ोर देखने की तमाम ख्वाहिशात दम तोड़ने लगी हैं। माफ़ी का राग अलापने वाले अब अपने मुतालबे से बहुत तेज़ी से पीछे हटने लगे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से एक और मबनी बर इंसाफ और मुक़द्दस फ़ैसला आ गया है। अलीमा ख़ान के बेटों की गिरफ़्तारी किस तरह आलमी ख़बर बन के रियासत के गले पड़ गई है। और नाज़रीन, आज की एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ एक शेयर करूँगा कि मैडम वज़ीर आला का दौरा जापान किस तरह उनके गले पड़ गया है और किस सतह पर उसकी तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। और नाज़रीन, पंजाब में तालीम, सेहत और ख़ुराक के मामले पर क्या खौफनाक खेल जारी है, इस पर भी बात होगी। नाज़रीन, आज इमरान ख़ान को जेल के अंदर 750 रोज़ हो गए हैं, जुल्म और जबर के 750 रोज़। रियासत और हुकूमत ने एक शख्स नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैद कर रखा है, उम्मीद और अवामी शऊर को जकड़ रखा है, अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों को पाँव तले दबा रखा है। 2 साल से ज़्यादा की इस क़ैद का नाज़रीन सबक ये है कि चाहे मनपसंद सहाफ़ी कसीदे लिखते रहें, दीन फरोश उलमा शरई जवाज़ और सफाइयाँ पेश करते रहें, सियासी जमातें कासा लेस बन जाएं और अदालतें इंसाफ से इनकार कर दें, फिर भी कोई गासिब और इक़्तिदार पर मुसल्लत गिरोह रहबरी के मनसब पर फायज़ नहीं हो सकता। हो जाए तो उसे रहबर मानता कोई नहीं। 3 साल से पूरा सिस्टम ज़ोर लगा रहा है कि मुल्की सियासत से इमरान ख़ान का नक्श मिटा दिया जाए, उससे इक़्तिदार छीन लिया जाए, उसे सज़ाएँ सुनाई गईं, जेल की काल कोठड़ी में बंद कर दिया गया। फिर भी उस कैदी के नाम से डर लगता है, उसकी तस्वीर से डर लगता है, उसके पैगाम से डर लगता है। कहीं इमरान ख़ान तेरे जानिसार वाला नारा लग जाए तो कानून हरकत में आ जाता है। अब तो हसासियत इतनी बढ़ गई है कि पीटीआई का झंडा थाम कर कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाला भी इस निज़ाम से बर्दाश्त नहीं होता, बल्कि बुलंद आवाज़ में अय्या का नाबुदु अय्या का नस्तईन कहने वाले को भी ये डर होता है कि थोड़ी देर बाद पुलिस उसके दरवाज़े पे दस्तक देगी आके या दरवाज़ा तोड़ देगी। गुज़िश्ता रात कराची में अमन का सफ़ेद परचम उठाए लोगों पर पुलिस जो है वो पुलिस के बल्कि कहना चाहिए शेर जवान पुलिस के टूट पड़े, किसी का बाजू तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया। अमन की सदाएं बुलंद करते हुए इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना था नाज़रीन, और वो कसूर भी छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, कि उनका ताल्लुक़ पीटीआई से था। उसमें साबिक MNAs भी थे, MPAs भी थे। नाज़रीन, एक कैदी की नफ़रत ने सरकार के साथ जुड़े हर शख्स का चेहरा और हुलिया बिगाड़ के रख दिया। अच्छा नाज़रीन, इमरान ख़ान ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। हर सतह पर, हर तरह की, हर टोन में, हर मोड में माफ़ी का मुतालबा किया गया और इमरान ख़ान मुसलसल उसको रिजेक्ट करता चला जा रहा है। इसके बाद कहा गया कि चलें वो माफ़ी ना मांगे, सिर्फ अफसोस का इजहार कर दें, रिग्रेट कर दें। उससे भी इमरान ख़ान ने इनकार कर दिया, मगर इमरान ख़ान ने कुछ भी करने से इनकार कर दिया। लगता है कि इमरान ख़ान के मौक़िफ़ की सख्ती को देखते हुए अब नित नई डील्स ऑफ़र की जा रही हैं, जिसका एक का जिक्र जो है वो आज मोहतरम जनाब अंसार अब्बासी साहब ने अपने कॉलम में किया है। उनका कहना ये है कि छोड़े माफ़ी शाफ़ी को, इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी इमरान ख़ान के माफ़ी मांगे बग़ैर भी मुमकिन है। इसके लिए खान साहब को सिर्फ अपनी हिकमत अमली को बदलना होगा। फ़ौज के साथ लड़ाई में खान साहब जहाँ तक जा चुके हैं, जिस नहज पर कप्तान को उनका बेलगाम, ये उनके अल्फाज बोल रहा हूँ, और देखें कहा क्या जा रहा है और अल्फाज क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है। और अस्तग़फिरुल्लाह, ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जिस नहज पर कप्तान को उनका बेलगाम, बदकलाम, बद तहज़ीब, बदतमीज़ सोशल मीडिया पहुंचा चुका है, वहाँ से वापसी मौजूदा हिकमत अमली की तब्दीली के बग़ैर मुमकिन नहीं है। अब कहा जा सकता है कि ये तो जनाब अंसार अब्बासी की ज़ाती राय है, मगर मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं है। ये वाज़ेह तौर पर पैगाम है, और उनका पैगाम है जिनके पैगाम के जनाब अंसार अब्बासी साहब जिनके पैगाम पहले भी लाते रहते हैं, क्योंकि इस कॉलम में रवैये में तब्दीली के नताइज का भी आगे ज़िक्र है कि अगर ऐसा ना किया गया तो फिर देख लो, उसका भी जिक्र है। तो ज़ाहिर है कि ये कहीं से आया है। मोहतरम अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं
کہ جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے تاریخ شاہد ہے کہ چند ایک مثالوں کو چھوڑ کر سیاستدانوں کے خلاف مقدمات ختم ہو ہی جاتے ہیں. اگر ایک وقت میں انہیں سزائیں دی جاتی ہیں تو دوسرے وقت میں ان کو عدالتیں باعزت بری بھی کر دیتی ہیں, رہا بھی ہو جاتے ہیں, اور وہ بھی بغیر معافی مانگے. تو ناظرین بات وہی ہے کہ جی بغیر معافی کے ایک نئی آفر آئی ہے, نئی پیکنگ میں آئی ہے, اور عمران خان نے اس کو بھی نہیں سننا آبویسلی. ناظرین اکرام, انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد سے ایک اور فیصلہ آیا ہے. 9 مئی کے مقدمات میں پہلے بھی 4-5 بڑے فیصلے آ چکے ہیں, مگر آج آنے والا فیصلہ کئی حوالوں سے منفرد ہے, مبنی بر انصاف ہے, انصاف کا پرچم مزید بلند کرنے والا ہے. اس فیصلے سے آپ دیکھیں گے کہ ملک بھر میں پاکستان کا جو نظام عدل و انصاف ہے اس کے مزید ڈنکے بجیں گے. پہلے جتنے بھی فیصلے آئے ہیں ناظرین, ان میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام تھا, عسکری تنصیبات کو نقصان پہنچانے کا الزام تھا. مگر آج جس کیس میں 75 ملزموں کو سزائیں ہوئی ہیں, ان پر الزام بہت ہی سنگین نوعیت کا ہے, بہت ہی. ان ملزموں نے کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں کی, انہوں نے قانون توڑنے کے ساتھ ساتھ سنگین گستاخی بھی کی تھی. ان سزا پانے والوں کا گناہ یہ تھا, اگر تھا تو, کہ انہوں نے امیر المومنین بننے کے سابق خواہش مند حال مقیم جاتی عمرہ محترم جناب نواز شریف کے فیصل آباد میں سیاسی خلیفہ عزت مآب جناب رانا ثناء اللہ کے آستانہ عالیہ پہ حملہ کیا تھا, اس کا تقدس مجروح کیا تھا, بلکہ اس کے اندر گھس کر دھینگا مشتی کی تھی, جس سے اس عظیم سیاسی آستانے سے وابستہ عقیدت میں کمی آنے کے شبہات پیدا ہو گئے تھے. کوئی عام آدمی تو ایسی بے ادبی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا, اور پتہ بھی چلتا ہے کہ شرانگیزی کرنے والے بھی کوئی ماورائی قوتوں کے حامل تھے. جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ بھی کوئی جن بھوت ٹائپ چیز تھے. یہ حملہ جب محترم المقام محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب کے آستانے کی بے حرمتی میں یہ ہجوم, یہ لوگ مصروف تھے, عین اسی وقت یہ تمام لوگ لاہور کے شیرپا پل پر بھی شرارتوں میں ملوث پائے گئے تھے. بلکہ اسی وقت عین اسی وقت یہ لاہور کے تھانہ شادمان میں جلاؤ گھیراؤ بھی کر رہے تھے. جب یہ شرپسند رانا ثناء اللہ کے مقدس گھر میں توڑ پھوڑ کر رہے تھے, عین اسی وقت یہ فیصل آباد کے گلی کوچوں میں بھی توڑ پھوڑ کر کے دہشت پھیلا رہے تھے. ایسے مورکھوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. اور میں تو حیران ہوں کہ عدالت نے انہیں صرف 10 سال قید کی سزا سنا کر ان سے کمال شفقت کا مظاہرہ کیا ہے. اور ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ اس مقدس گھر کے باہر شور و غل کرنا ہی, ہلکی سی کوئی اگر خانچہ فروش آواز دے کے بھی گزر جائے تو اس کو بھی میرا خیال سزا ملنی چاہیے تھی. بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ عدالت نے بہت زیادہ ہاتھ ہلکا رکھا ہے. جس طرح 9 مئی کے مختلف مقدمات بنائے گئے, ایک ہی شہر میں مختلف حملوں کا الگ الگ مقدمہ بنایا گیا, اور میرا خیال ہے کہ پھر اس ایک گھر پہ حملہ کرنے کی سزا جو 10 سال قید کی سزا, 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے, اس سے بھی آگے بڑھنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ ان کے برآمدے کا الگ کیس بنانا چاہیے تھا. 10 سال برآمدے میں ہلہ گلہ کرنے والوں کو سزا سنانی چاہیے تھی, پھر 8 سال ڈرائنگ روم میں گھسنے والوں کو, پھر 5 سال ڈائننگ روم میں گھسنے والوں کو, 2 سال واش روم میں گھسنے والوں کو, 3 سال کچن میں گھسنے, مطلب انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے تھا. یہ تو عدالت کی رحم دلی ہے کہ صرف 10 سال کی سزا سنائی ہے, جسے پتہ چلتا ہے ناظرین کہ فیصلہ سنانے والے جج صاحب جو ہے وہ انسانی ہمدردی پر بھی یقین رکھتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ملزم جیل میں اپنے کردار کی اصلاح کرے, جس کے لیے انہوں نے صرف 10 سال کی سزا دی ہے. حالانکہ جرم جتنا بڑا تھا اس پر سزائے موت بھی دی جا سکتی تھی. یہاں کس نے چیلنج کرنا ہے؟ کیس کر دیں گے ہائی کورٹ میں, سپریم کو کون سا لگنا ہے کیس, پتہ نہیں کتنے دن نہیں لگنا. 25 سال قید بامشقت تو ہر صورت دینی چاہیے تھی. اس رحم دلی اور اعلیٰ ظرفی کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے ناظرین کہ جج صاحب نے فواد چودھری اور زین قریشی کو باعزت بری کر دیا, کیونکہ عدالت کو بتایا گیا تھا کہ یہ دونوں حضرات اپنے کردار کی اصلاح کر چکے ہیں. اب ان دونوں کی طبیعت سے شرارت کا عنصر نکال دیا گیا ہے, اور یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ آئندہ اچھے بچوں کی طرح نظر آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ فیصلے میں یہ بھی لکھ دینا چاہیے تھا کہ جناب یہ بھی وہاں پہ موجود تھے, فواد چودھری صاحب اور زین قریشی بھی, لیکن یہ ہنگامے کی نیت سے رانا ثناء اللہ کے گھر میں نہیں گھسے تھے, بلکہ انہوں نے وہاں جا کے ان کی چھت سے جالے اتارے تھے, اور ان دھلے برتن جو تھے وہ دھو کے آئے تھے, یہ اس لیے وہاں پہ گئے تھے. یہ بھی فیصلے میں آ جاتا تو فیصلہ اور زیادہ انصاف کے ڈنکے بجتے. پھر
ویسے ناظرین اس رحم دلی پر فیصلہ سنانے والے جج کو ہدیہ تبریک اور رانا ثناء اللہ کے سیاسی آستانے کا تقدس بحال کرنے پر انہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں اور پیش گوئی کرتے ہیں کہ موجودہ ماحول میں ایسے مبنی بر انصاف فیصلے جج صاحب کو ترقی کی نئی راہوں پر ضرور ڈالیں گے۔ ناظرین دوسری طرف علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری نظام کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے، نظام کے گلے پڑ گئی ہے۔ 2 لڑکوں کی گرفتاری اتنی بڑی عالمی خبر بنے گی، یہ گرفتار کرنے والوں کے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ ان گرفتاریوں نے 9 مئی کے بیانیوں کو تماشا بنا کے رکھ دیا۔ ملکی سطح پر یہ بیانیہ اس وقت بن گیا تھا جب اس کا ایک گواہ کانسٹیبل کو بنایا گیا تھا، وہ جو ٹیبل کے نیچے گھسا اس کو چھوڑے۔ البتہ 27 ماہ بعد علیمہ خان کے بیٹوں کی 9 مئی کے مقدمے میں اچانک گرفتاری نے عالمی سطح پر اس بیانیے کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے۔ علیمہ خان کے امریکی صحافی ماریو نوفل کو دیے گئے انٹرویو، جو لبنانی نژاد امریکی جرنلسٹ ہے، ان کو دیے گئے انٹرویو کی عالمی پذیرائی نے ہر کسی کو ششدر کر کے رکھ دیا۔ جب یہ انٹرویو نشر کیا جا رہا تھا ناظرین، اس وقت کم و بیش 2 لاکھ لوگ جو وہ براہ راست اس انٹرویو کو دیکھ رہے تھے۔ اب تک میرا خیال ہے کہ کروڑوں لوگ اس انٹرویو کو سوشل میڈیا پر دیکھ یا سن چکے ہیں۔ ایسا رد عمل دیکھ کر سرکاری حمایت یافتہ صحافیوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان گرفتاریوں کا کسی طرح وہ بھی نہیں دفاع کر سکے۔ ان کو خود بھی یہ لفظ بھی کا لفظ اپنے بارے میں بولنا چاہیے تھا کہ ہم بھی اس کا دفاع نہیں کر سکتے۔ اپنے بیٹوں کی گرفتاری پر ناظرین علیمہ خان نے جس ہمت و حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کے گرفتار بیٹوں نے جس طرح ہتھکڑیوں میں ایک کہکا لگا کے بلکہ کہے لگا کر جس طرح خوف کے بت کو پاش کیا ہے ناظرین، وہ بہت سارے لوگوں کا دل گردہ بڑا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ عمران خان ہی نہیں، ان کا پورا خاندان ہی بہادر ہے۔ آکسفورڈ سے فارغ التحصیل دونوں گرفتار بھائیوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں قانون کو سزا بنا دیا گیا ہے، پھر بھی ان کے چہروں پر مسکراہٹ بلکہ کہکا وہ مزاحمت کرتے ہر کارکن کو حوصلہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا ناظرین، جو آپ کو ایکسکلوسیو خبر دینا ہے، پچھلے کئی دن سے سوشل میڈیا پہ ہلکے پھلکے انداز میں، مزاحیہ انداز میں، فکاہیہ انداز میں میڈم وزیر اعلیٰ کے دورہ جاپان کی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں، ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں، میمز بن رہی ہیں، مذاق میں بات ہو رہی ہے، اس پہ تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ ایون نون لیگ کے حامی جو ہیں وہ بھی جو دورے پہ جانے والا وفد ہے ان میں جو نام شامل ہیں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، ڈیفینڈ کرنے کی زیادہ کوشش بھی نہیں کر رہے، بس بات کو گول مول کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں۔ تو یہیں تک بات سمجھی جا رہی تھی۔ ناظرین اب یہ معاملہ جو ہے یہ کچھ سنگین نوعیت کا ہوتا جا رہا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق ایک تحقیقاتی ایجنسی نے اس کی آفیشلی تحقیقات شروع کر دی ہیں، اور تحقیقات وفد کی تشکیل سے لے کر وہاں کیے گئے تمام اخراجات کی جا رہی ہے۔ اس میں جاپانی ایمبیسی میں، جاپانی سفارت خانے کے ایک اہلکار سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ پھر وفد میں شامل ایک بندہ بھی مسلسل اس ایجنسی کے ساتھ رابطے میں تھا جو لمحہ بلمحہ رپورٹنگ کر رہا تھا ساری، اور اس لیے یہ اب آگے یہ تحقیقات جو ہے یہ کس وقت نیام سے نکالی جاتی ہیں، تلوار نکالی جاتی ہے، یہی کہیں گے نا آپ نیام سے، تو اس کو بھی شاید لٹکتی ہوئی تلوار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن تحقیقات بڑے سنجیدہ لیول پہ، بڑے سیریس لیول پہ کی جا رہی ہیں۔ آگے دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے۔ اور ناظرین اس وقت مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک بہت ہی ایک سینئر آفیشل نے کہا تھا کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ زیادہ ہی بے احتیاطی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ یہ جو وفد بھیجا جا رہا ہے اس وفد میں جس بے رحمانہ انداز میں ملازموں کے نام شامل کیے گئے ہیں، ملازماؤں کے نام شامل کیے گئے ہیں، اپنی بیٹی کی سہیلی کا نام شامل کیا گیا ہے، یعنی باقاعدہ یوں لگتا تھا کہ وہ جو آواز بچپن میں ہم سنتے تھے کہ
منڈے ہو کڑی ہو لے جاؤ ونڈی دی چیز ہے، تو وہ ونڈی کی چیز سمجھ کے تقسیم کرنے کے انداز میں پورے خاندان میں جاننے والے، تم اپنے بچوں کو بلا لو، تم بھانجوں کو بلا لو، تم اس کو بلا لو، اس طرح یہ وفد تشکیل دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی مجھے کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ آگے جا کے سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اچھا ناظرین، پنجاب میں تعلیمی نظام کا دیوالیہ نکل چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حکومت دھڑا دھڑ سرکاری سکولز کو نجی اداروں کے حوالے کرتی چلی جا رہی ہے، اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، اچھے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پنجاب کے ناظرین 9 تعلیمی بورڈز کے 9ویں جماعت کے نتائج خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ پنجاب میں 14,80,000 طلبہ و طالبات نے 9ویں جماعت کا امتحان دیا تھا، جس میں سے 7,64,000 طلبہ کامیاب ہوئے ہیں، 7,14,000 طلبہ جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں، کیونکہ کامیابی کا تناسب جو ہے وہ 50-50 رہا ہے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے گاؤں میں 9ویں جماعت کا صرف ایک طالب علم کامیاب ہو سکتا ہے۔ میرا خیال وہ بھی کوئی رانا سکندر صاحب کا کوئی رشتہ دار ہی ہونا ہے جڑا خوش نصیب پاس ہو گیا ہونا۔ سب سے خوش مطلب جو اس حوالے سے تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ لاہور بورڈ میں ناکامی کا تناسب جو ہے وہ 50 سے زیادہ ماشاءاللہ 55% رہا ہے۔ 9ویں جماعت کی سطح پر ناظرین اتنا بدترین رزلٹ شاید اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ نتائج اس لیے بھی تشویشناک ہیں کہ 9ویں اور 10ویں جماعت میں ناکام ہونے والے طلبہ کی اکثریت جو ہے وہ تعلیمی میدان ہی چھوڑ جاتی ہے اس ناکامی کے بعد۔ اس وقت پنجاب میں اسکول جانے کی عمر کے تقریباً 1.25 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں۔ پنجاب بھر میں 10,000 اسکول جو ہیں وہ نجی اداروں کو دے کر ان سے اساتذہ کی 44,000 اسامیاں بھی پہلے ختم کی جا چکی ہیں۔ رواں سال مزید 15,000 سرکاری اسکول جو ہیں وہ نجی شعبے کے حوالے کرنے کا منصوبہ ہے۔ پنجاب کے سرکاری سکولز میں 50,000 کے قریب اسامیاں جو ہیں وہ خالی ہیں۔ نتیجہ اس کا پوری قوم کے سامنے ہے کہ 9ویں جماعت کا بدترین رزلٹ دیکھنے کو ملا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں کسان اور اس کی نقد آور فصلوں کی ناقدری کبھی بھی اس طرح نہیں ہوئی جس طرح رواں سال میں دیکھی جا رہی ہے۔ کسان اپنی گندم لیے مارا پھرتا رہا۔ سرکار نے پہلی بار کسانوں سے گندم خریدنے سے انکار کیا۔ بیچارے کسانوں کو بے رحم آڑتی اور ذخیرہ اندوز مافیا کے سامنے ہاتھ پاؤں باندھ کر پھینک دیا گیا۔ گزشتہ سال گندم کی امدادی قیمت 3900 روپے مقرر کی گئی۔ اس سال کسان نے 1800 روپے من پر گندم بیچ دی۔ جب کسانوں سے تمام گندم ہتھیا لی گئی تو یہ ذخیرہ اندوزوں کے گوداموں میں پہنچ گئی، تو پھر گندم کی قیمت 2200 روپے سے بڑھا کر 2800 روپے من کر دی گئی، جس کے بعد 20 کلو آٹے کا تھیلا ایک دم جو ہے وہ 100 روپے مہنگا ہو گیا۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزوں نے ابھی سے کھیل کھیلنا شروع کیا ہے۔ یہ یہیں پر بس کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ مافیا پہلے گندم کی مصنوعی قلت ظاہر کرے گا، اور جب گندم کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جائیں گی تو پھر اپنا ذخیرہ کیا ہوا گندم جو ہے وہ ذخیرہ وہ پھر مارکیٹ میں لے آئے گا۔ وہی کھیل جو چینی کی قیمتوں کے ساتھ کھیلا گیا اب گندم کے ساتھ کھیلا جائے گا۔ ناظرین، پورا ملک جو ہے وہ مافیاز کے ہاتھوں کھلونا بن چکا ہے۔ ناظرین، آخر میں پیرزادہ قاسم صاحب کا ایک بہت خوبصورت کلام آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ ایک سزا اور اسیروں کو سنا دی جائے، ایک سزا اور اسیروں کو سنا دی جائے، یعنی اب جرم اسیری کی سزا دی جائے، یعنی اب جرم اسیری کی سزا دی جائے۔ دست نادیدہ کی تحقیق ضروری ہے، مگر پہلے جو آگ لگی ہے وہ بجھا دی جائے۔ اس کی خواہش ہے کہ اب لوگ نہ روئیں نہ ہنسیں، اس کی خواہش ہے کہ اب لوگ نہ روئیں نہ ہنسیں، بے حسی وقت کی آواز بنا دی جائے، بے حسی وقت کی آواز بنا دی جائے۔ صرف سورج کا نکلنا ہے اگر صبح تو پھر، صرف سورج کا نکلنا ہے اگر صبح تو پھر، ایک شب اور میری شب سے ملا دی جائے، ایک شب اور میری شب سے ملا دی جائے۔ اور ایک تازہ ستم اس نے کیا ہے ایجاد، اور ایک تازہ ستم اس نے کیا ہے ایجاد، اس کو اس بار ذرا کھل کے دعا دی جائے، اس کو اس بار ذرا کھل کے دعا دی جائے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔